अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालना व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल कुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल फत्तकुल्लाहा व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम व आतिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मोमिनीन। सूरह अनफ़ाल हम पढ़ते हैं। अनफ़ाल का मतलब होता है गनीमतें। मतलब ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी भी गनीमतें थीं वो लोग आपस में जो भी जहाद करते थे जाते थे, जिसके जो हाथ में आता था वो उसी का होता था इससे पहले। लेकिन नबी पाक सल्लम के लिए हुक्म अब हो रहा है कि जो गनीमतें जमा हुई हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। अब वो उसको चाहे जिस तरह मर्जी वो बांटे। तो ये इसका मतलब अनफाल निफल से है जिसका मतलब होता है गनीमत। तो हम पहली आयत पढ़ते हैं। लोग तुमसे पूछते हैं माले गनीमत के बारे में क्या होना चाहिए। कह दो माले गनीमत दरअसल अल्लाह और उसके रसूल का है। अल्लाह और उसके रसूल का है। बस चाहिए कि अल्लाह से डरो, अपना बाहमी मामला दुरुस्त रखो और उसकी और इसके रसूल की अताअत के लिए सरगर्म हो जाओ अगर तुम मोमिन हो। मतलब ये कि एक इंसान की तबीयत में एक लालच भी तो आ जाता है ना कि जहाद कर रहे हैं या कोई जंग है तो उसमें जो माल आया वो मेरा है, जिसके पास जो आया वो कहता है वो मेरा है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वो अल्लाह और उसके रसूल का है। और बात फिर ये की कि देखो अल्लाह से डरो। अब इस मामले में भी अल्लाह से डरना है, हर मामले में अल्लाह से डरना है। लेकिन अब ये जो जंग की जंगें होंगी या कोई नबी करीम सल्लम जो भी गज़वा करेंगे उससे अल्लाह से डरो कि जो भी माल आएगा वो नबी करीम सल्लम और अल्लाह का होगा। और ला के अमानत से एक सुई भी हो, एक चादर भी हो, जो भी हो, एक तलवार हो, उसको ला के रख देना है। अब अल्लाह से तुमने इस मामले में डरना है क्योंकि इसके रसूल की अताअत के लिए सरगर्म हो जाओ। ये मोमिनों का शिवा है। फिर फरमाया कि मोमिनों की शान तो ये है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इसके दिल दहल जाते हैं और जब उसकी आयतें सुनाई जाती हैं तो उनके ईमान को और ज़्यादा कर देती हैं और वो हर हाल में अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। अब देखिए हम आयतों पे अगर गौर करते जाएं ना तो हमारा दिल चाहता है कि हम इसको समझते जाएं। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला भी कह रहे हैं कि देखें मोमिनों की शान ये है। और क्यों शान है ये? क्योंकि जो मोमिन है जब भी कुरान पढ़ेंगे उनके दिल जो हैं वो दहल जाएंगे, उनके दिल डर जाएंगे। अब क्या कब डरेंगे? जब कुरान पढ़ेंगे। लेकिन जब हम अपने इस कुरान को ज़िंदगियों से निकाल देंगे या बहुत कम टाइम देंगे तो फिर दिल भी हमारे इस तरह के हो जाएंगे। हम जब जब कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह ने भी कह दिया, तब तुम्हारे दिलों में खौफ आएगा। तो इसलिए कुरान को, उसकी आयतों को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लज़ीना युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो नमाज कायम करते हैं और हमने जो दे रखा है इसमें एक हिस्सा हमारी राह में खर्च करते हैं। अब देखिए नमाज को और खर्च को बराबर बराबर अल्लाह ताला बाज़ जगहों पे बयान करता है कि नमाज कायम करो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे अल्लाह की राह में खर्च करो। मतलब ये नमाज कायम करो और बहुत बखील हो जाओ, कंजूसी हो जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये दो रस्ते बताए हैं, इन पर लाजमी जो है वो अमल करो। क्यों? क्योंकि उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का, बिलाशुबह ऐसे लोग ही हकीकी मोमिन हैं। उनके लिए इनके परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े मर्तबे हैं और बख्शाइश हैं और बड़ी खूबी और इज़्ज़त की रोज़ी है जिससे इनकी पजीराई होगी, इनकी मेहमानी होगी, इनकी दिलजुई होगी। ठीक है कि क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने कहा खर्च करने से? मतलब ये है कि देखें इंसान अपनी चीज़ें नहीं खर्च करता, इंसान अपनी चीज़ किसी को नहीं देता। बच्चे के पास भी जितनी चीज़ें हो ना वो पूरे का पूरा उसके लिए कोई गिफ्ट आए ना ऐसे पकड़ लेता है और कहता है ये सारी मेरी है, मैं तो नहीं किसी को दूंगा। इसी तरह अल्लाह ने कहा कि इंसानों के पास जितना माल है वो नहीं खर्च करेंगे। और जब तक माल नहीं खर्च करेंगे, अपनी पसंदीदा चीज़ें, अपनी गैर पसंदीदा चीज़ें जो उनके पास है वो खर्च नहीं करेंगे, अल्लाह की मोहब्बत जो है वो अब ज़ाहिर फिर नहीं होगी। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों से करो, नमाज से भी करो क्योंकि खर्च। अच्छा खर्च क्यों कहा? इसकी जो मेन वजह है ना, देखिए अल्लाह को चाहिए कोई खर्च नहीं। अल्लाह ने कहा मेरे जो दूसरे बंदे हैं ना जिनको मैंने काम दिया है तुमसे आजमाना है,
اور ان کو तुम ने देना है, ठीक है, ताकि मेरे दूसरे बंदे खुश रहें। फिर उसके बाद इस सूरत में जो मेन बात है वो है जंग बदर की, जो हम अब पढ़ने लगे हैं कि क्योंकि गनीमतें किस में मिली, अब ये बदर का वाक़या जो हम साथ साथ इसकी वजाहत कर लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिस तरह बदर में ये बात हुई कि तेरे रब ने सच्चाई के साथ तुझे घर से बाहर निकाला था, और ये वाक़या है कि मोमिनों का एक गिरोह इस बात से नाखुश था, वो तुझसे अमरे हक में झगड़ने लगे, बावजूद ये कि मामला वाज़े हो चुका था। वो बाहर निकल कर मुकाबिल होने से नाखुश थे, गोया उन्हें ज़बरदस्ती मौत के मुंह में धकेला जा रहा है और वो उसे देख रहे हैं। अब ये बदर का वाक़या क्या है, इसका थोड़ा सा आप पस मंज़र सुन लें, क्योंकि फिर हम जितनी आयतें पढ़ेंगे ना हमें खूब पता चलता जाएगा। बात ये है कि बदर का वाक़या जो है ना वो अचानक आ गया था, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कैसे अचानक आ गया था? बात असल में ये थी कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे, मक्का उनसे छिन गया था, मक्का के लोगों ने उन्हें मदीना से निकाल दिया था। जब वो मदीने आ गए तो मदीना की फिर उन्होंने अपनी एक रियासत बनाई, उसमें उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया, जैसे अपनी फ़ौज बनाना होता है, अपनी एक जो है वो टीम बनाना होता है। मदीने रह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर काम किया, क्योंकि वहाँ के लोगों ने बड़े जुल्म सितम किए। अब बाकी भी लोग जो वहाँ पर जो हैं मुसलमान बचे हुए, उन पर भी जुल्म ही हो रहे थे, और मक्का के लोग जो हैं वो मक्का के मुशरिकीन जो थे वो बिल्कुल अपनी आई पर आ गए कि हमने अब मुसलमानों को नहीं छोड़ना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी एक टीम बनाई, अपना एक ग्रोह बनाया, जिसको कहते हैं अपनी एक फ़ौज बनाना। मदीने जाके अंसार ने, महाजरीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मदद की थी, और भी लोगों ने। तो हुआ क्या था, क्योंकि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अबू सुफियान का काफ़िला शाम गया है, और अबू सुफियान कौन था? मुशरिक था। वो मक्का से शाम गया था अपना काफ़िला लेकर, तजारती काफ़िला लेकर। जब वो वापस शाम से उसने मक्का आना था तो मदीना के रास्तों से होते हुए आना था, तो उसके पास बहुत कीमती सामान था, घोड़े थे, तलवारें थी, ऊँट थे, और बहुत हीरे जवाहरात जो भी थे वो वहाँ से लेके आ रहा था। तो नबी पाक सल्लम ने, क्योंकि अपनी ये ख़बरें भी अब रखते थे इर्द गिर्द के माहौल की, इन्वायरमेंट की, कि क्या हो रहा है, क्योंकि ख़बर रखनी पड़ेगी, क्योंकि मक्का वाले जो है वो जुल्मों से तम पे उतर आए थे। तो नबी पाक सल्लम ने कहा कि अबू सुफियान का जो काफ़िला आ रहा है, अब नबी करीम सल्लम को कैसे पता चला? नबी करीम सल्लम ने भी अपने बंदे फैलाए हुए थे, तो पता चला कि वो काफ़िला आ रहा है। तो नबी करीम सल्लम ने कहा कि उस काफ़िले को हमने रोकना है, क्योंकि वो जो माल असबाब लेकर आता है हमने उस पर हमला करना है, और वो लेना है। क्यों? ये मुसलमानों का ही है, क्योंकि अगर मुसलमान जंग करते हैं, जहन में रखें, तो वो अल्लाह की खातिर करते हैं। वो दुनिया के मालो असबाब को लेने के लिए, अगर आपने कोई चीज़ फ़तह करने के लिए, मुल्क फ़तह करने के लिए अल्लाह का बीच में नाम नहीं है, तो वो कोई जहाद और जंग अल्लाह के लिए नहीं है, वो लोगों के लिए है, अपने लिए है, अपनी ज़ात के लिए है, अपने मुल्क के लिए है, ठीक है। लेकिन नबी करीम सल्लम अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए ये काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मक्का में इन्होंने हमारे घर बार छीन लिए, हमारे कारोबार छीन लिए, हमारी जायदादों पे कब्जा कर लिया। अब अबू सुफियान जो है वो, क्योंकि अब नबी करीम सल्लम ने अपने आप को मजबूत करना था, अल्लाह ने भी उन्हें मौका दिया, और अल्लाह की रज़ा भी यही थी। तो उन्होंने कहा ये सारा माल जो है ना, ये हमने अब इनसे लेना है। अबू सुफियान जब वहाँ से गुजरा, लेकिन अबू सुफियान हो या नबी करीम सल्लम थे, दोनों टीम थी, एक मुशरिकीन की और एक मुसलमानों की, वो भी होशियार थे अपनी जगह। अबू सुफियान को जब पता चला कि हमने मदीना के रास्ते से गुजरना है, तो उन्होंने अपने मक्का में इतला दे दी कि अपने लोगों को भेजो, मेरे पास बहुत सामान है। नबी करीम सल्लम और उनके लोग जो है ना वो बिल्कुल जो है ना होशियार हैं, वो हमें यहाँ से गुजरने नहीं देंगे क्यों इस रास्ते से, तो इसलिए मेरी मदद करो। अब नबी करीम सल्लम जो है वो इस काफ़िले के लिए निकले थे, अपने लोगों को लेने के लिए। उनके पास कोई औजार नहीं थे, कोई हथियार नहीं थे, कोई जंग का सामान नहीं था। जब वो रास्ते से निकल गए इस काफ़िले के लिए, उधर से अबू सुफियान ने क्या किया? मक्का वालों को इतला कर दी। तो मक्का के जितने लोग थे, 1000 लोग थे, लोग, औरतें भी, मर्द भी, साजो सामान के साथ, घोड़ों के साथ मुसलमानों के खिलाफ निकल खड़े हुए, क्योंकि अबू सुफियान ने उन्हें इतला दे दी थी। अब नबी करीम सल्लम जब रास्ते में पहुंच रहे थे तो अल्लाह ताला ने कहा, ए नबी आपके सामने 2 चीज़ें हैं। हम सब ये पढ़ेंगे अभी, अब हम पढ़ते जाएंगे तो हमें बहुत
جو ہے وہ مزہ آئے گا۔ اللہ نے کہا دو ہیں تمہارے سامنے چیزیں، ان دونوں میں سے ایک پر تمہیں لازمی فتح ہے۔ اب یہ اے نبی آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے کیا لینا ہے، آپ نے ان سے جنگ کرنی ہے یا ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کر کے تمام چیزوں پہ قبضہ کرنا ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم، کیونکہ یہ بہت چھوٹا مارکا ہے اور ہم اس کو کر کے نہیں، بلکہ ہم اللہ کے جو بڑا ہیں اس کی طرف جائیں گے، جنگ کی طرف جائیں گے۔ اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ خوش نہیں تھے کہ یہ کیسی جنگ ہے، ہماری تو کوئی تیاری ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو منافق تھے وہ خوش نہیں تھے، لیکن جو مسلمان تھے ان کو تو جدھر اللہ اور اس کا رسول چلا دے وہ چلنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم جنگ کریں گے۔ اب یہ جنگ بدر اچانک مسلمانوں پہ آ گئی، اب ہم اس کا پڑھتے جائیں گے اور ساتھ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بھی کرتے جائیں گے، آپ کو اس کا جو بیسک چیزیں ہیں وہ ساری پتہ چل گئی۔ یہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 7۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت تمہارے ہاتھ ضرور آئے گی، ٹھیک ہے، یہ وہی بات۔ اب یہ 2 جماعتیں ہیں، 2 گروہ ہیں، ایک ابو سفیان کا قافلہ اور دوسرا جنگ بدر، ٹھیک ہے، تو ضرور آئے گی۔ اور تمہارا حال یہ تھا کہ تم چاہتے تھے کہ جس جماعت میں لڑائی کی طاقت نہیں وہ ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے وعدہ کے ذریعے حق کو ثابت کر دے اور دشمنان حق کی جڑیں بنیادیں کاٹ کر رکھ دے۔ اب دیکھیں اللہ کا کیا ارادہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سوچا کہ ہم جو ہے وہ ابو سفیان پہ حملہ کر کے بس مال لے لیتے ہیں، کوئی جنگ نہیں کرتے۔ اللہ کہتا تھا آ جاؤ جنگ کرو، یہ اللہ نے سوچ لیا ہے کیونکہ اللہ اب تمہاری مدد کرے گا جو بھی ہے۔ تو اللہ نے کہا اب انہیں پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ایک جہاد جو بنا لیا ہے، میرے مسلمانوں کو جو انہوں نے اتنی تکلیفیں دی ہیں، اب وقت آ گیا کہ ان سے جنگ کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آسان والی چیز نہ چننا، دل میں ڈال دیا، مشکل چن لینا اور تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ پھر کہا اس لیے تاکہ حق کو حق کر دکھلا دے اور باطل کو باطل کر کے، اگرچہ ظلم و فساد کے مجرم پسند نہ کریں۔ جب تم نے اپنے پروردگار سے فریاد کی تھی کہ ہماری مدد کرو، اس نے تمہاری فریاد سن لی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں 1000 فرشتوں سے یہ کہ یکے بعد دیگرے آئیں گے تمہاری مدد کروں گا، اکٹھے نہیں آئیں گے، آہستہ آہستہ آئیں گے جب جب ضرورت ہوگی۔ اب دیکھیں اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اب جنگ کا حکم ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی ہے کہ جنگ ہوگی، لیکن اب جنگ ہوگی، آپ سوچیں کہ یہ کتنے ہیں، 313، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے ایک مسلمان پر 3 دشمن آ رہے ہیں، تقسیم کیا جائے تو کیسے یہ مقابلہ ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی، اور فریاد کیسے کی؟ یہ 17 رمضان کو بدر کی جنگ پیش آئی تھی، ٹھیک ہے، 17 رمضان کو بدر کے مقام پر فریقین کا مقابلہ ہوا تھا۔ بدر کی جنگ کیوں کہتے ہیں کہ اس مقام کا نام بدر تھا اور اس مقام پہ چلے گئے تھے، اس جگہ یہ واقعہ پیش آیا تھا جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی تھی، اور کافروں کے مقابلے میں اپنی جب گنتی کی تھی تو کیا تھا، ایک کے مقابلے میں 3 لوگ آ رہے تھے، اور وہ 3 لوگ بھی کیسے آ رہے تھے؟ گھوڑے، اونٹ، تلواریں، اسلحہ ان کے پاس، اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے فریاد کی۔ تو فریاد کیسے کی کہ خدایا آگے دعا کے لیے اللہ کے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیے اور انتہائی خضوع تذرع کے ساتھ عرض کرنا شروع کر دی، اللہم ھذہ قریش، اے اللہ دیکھ لے یہ وہ قریش ہیں جو ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ میرے بندوں کے مقابلے میں دگنے چگنے ہیں، خدایا یہ قریش ہیں، اپنے سامان اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں، خداوند بس اب آ جا، اپنی یعنی کہ طاقت لے کر ہماری مدد کے لیے آ جا، اے اللہ میدان میں آ جا، اب ہماری مدد فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اے خدا اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان تباہ ہو گئے یا ختم ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو اس حد تک چلے گئے، کہتے کہتے کیوں نہیں رہے گا روئے زمین پہ نام، وہ اللہ کی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو نہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، اللہ نے اپنے نام کو رکھنا ہے، وہ کوئی کرنے والا، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد سنیں کہ اس روئے زمین پر یہ چند میرے لوگ ہیں اللہ، اگر یہ ختم ہو گئے تو کیا ہوگا، کون تیرا نام لے گا۔ لیکن اس بات پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں کھینچ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دے، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہوگی، آپ بس کر دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فریاد کی
تو آگے پھر آپ سن لیں اور ان آیتوں میں کوشش کریں کہ بلکہ اس پوری آج کے لیکچر میں نہ بولیں، بہت اہم ہے، کیونکہ آگے سورۃ توبہ شروع ہو جانی ہے، اس میں بھی بہت اہم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی، اور اللہ نے کیوں فریاد کی تو کہا کہ 1000 لوگ ہیں یہ، اللہ نے کہا سنو میں 1000 ہی فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، 313 تم اور 1000 میرے فرشتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہوئی ہوگی، اب وہ خوش ہوئے ہوں گے۔ تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات، جو کہ اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا، کہ خوشخبری ہو اور تمہارے دل قرار پائیں، حالانکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، بلا شبہ غالب آنے والا، حکمت رکھنے والا ہے۔ دیکھیں آیتوں کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہماری زندگی میں فرشتے بھیج رہے ہیں بار بار کہ وہ تمہاری مدد کریں؟ اللہ کو فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی بھی طریقے سے ہماری مدد کر دیتے ہیں، ہمارے لیے رستے آسان کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رستے آسان کر دینے تھے، اوپر سے بیٹھے اللہ نے کن کہنا تھا، ان کی آنکھوں میں مٹی پڑ جانی تھی، انہوں نے اندھے ہو جانا تھا، ایک ایک سے 4 نے گر جانا تھا، 3 تھے نا گنے، تو 4 5 نے گر جانا تھا۔ لیکن رب کی شان دیکھیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت دیکھیں کہ کہا تسلی دینے کے لیے، اے نبی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے کم ہیں، مٹھی بھر ہیں، وہ 1000 ہیں، میں 1000 ہی فرشتے بھیجوں گا۔ فرشتے، آپ سوچیں ایک فرشتہ اس پوری دنیا کے لیے کافی ہے، ایک فرشتہ اللہ کا اس پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے صرف اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے کہا میں فرشتے بھیج دوں گا، آپ فکر نہ کریں، آپ نکلیں، کیوں نکلے ہیں آپ، اور آپ کی مدد کیوں ہو رہی ہے؟ فرشتوں سے، حق کے لیے نکلے ہیں، آپ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں، اپنا نام یا اپنا ملک یا اپنا کوئی مفاد بلند کرنے کے لیے نہیں نکلے۔ یہ جنگ بدر ہے، بدر کے مقام پر ہے۔ پھر کہا جب اس نے چھا جانے والی غنودگی تم پر طاری کر دی کہ یہ اس کی طرف سے تمہارے لیے تسکین و بے خوفی کا سامان تھا، اور آسمان سے تم پر پانی برسا دیا تھا کہ تمہیں پاک صاف ہونے کا موقع دے دے، اور تم شیطان کی ناپاکی دور کر دے تم سے، نیز تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھ جائے اور قدم جم جائے۔ اب دیکھیں اس آیت کو بھی سمجھیں، ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ انہیں جنگ میں غنودگی آ گئی، یہ بھی ہے، لیکن ایک بات آپ دیکھیں، ایک رات جو اسکالر ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں ہمارا علم دن بہ دن جو ہے نا پھر ہمیں اور ملتا جاتا ہے، کہ ہمارا علم کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ ہم جن چیزوں کو نہیں جانتے آگے آگے ہم 12 سال سے پڑھ رہے ہیں نا، اور چیزیں پتہ چلتی جا رہی ہیں، اللہ علم میں ڈالتا جا رہا ہے۔ دیکھیں ان کو جو غنودگی آئی تھی نا، وہ کیا تھی؟ ایک رات جو پہلے جنگ سے پہلے گزری ہے، اللہ نے انہیں خوب نیند دی، وہ فریش ہو کے اٹھے صبح۔ ہم جتنے تھکے ہوں، جب ہم رات کو سوتے ہیں تو کتنے فریش ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے سارے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کو نیند نہیں دی، کافروں کو نیند نہیں دی، مشرکین کو، وہ بے چینی میں رہے کہ صبح جنگ ہے۔ پھر اس کے بعد بارش کر دی اللہ نے، اور بارش کیسے کر دی کہ جو مشرکین تھے وہ نیچے تھے، ان کی جگہ نیچے کی طرف تھی، اور مسلمانوں کی جگہ اونچائی پر تھی۔ وہ جب بارش ہوئی تو ساری مٹی ریت نیچے کو آ گئی، وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہو گئی۔ اب رات کو جب بارش ہوتی ہے تو ہم کتنی دفعہ اٹھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، کچھ دیکھ لیں، ہماری چیزیں تو نہیں خراب ہو رہی، بارش کوئی نقصان تو نہیں کر رہی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نیند دے دی، اور ان کو بارش میں اللہ تعالیٰ نے بے چینیاں دے دی، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے چولہے بند ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی کہا، اور دیکھیں اس طرح بھی مدد کی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں پر وحی کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس مومنوں کو استوار رکھو، ان قریب ایسا ہوگا کہ میں کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا، سو ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ اور ان کے ہاتھ پاؤں کی ایک ایک پور پر مارو۔ یعنی اب جب جنگ ہو جائے تو پھر کوئی رحم نہیں، پھر کچھ نہیں۔ لیکن جنگ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بچوں کو نہ مارنا، عورتوں کو نہ مارنا، لیکن جو مشرکین خود سامنے آ جائیں تو پھر ان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ اللہ نے اب حکم دے دیا۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے رہے مکہ میں؟ صبر کرو، صبر کرو، وہ ظلم کر رہے ہیں اور صبر کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی پھینکی جاتی ہے، وہ رکوع میں ہی ہے اور کچھ نہیں کہا جا رہا، تب کوئی فرشتہ نہیں اتارا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کو آزما رہا تھا۔ جنگ سے پہلے یاد رکھیں، جب بھی کسی ملکوں کی جنگ اگر اللہ کے لیے ہی ہو رہی ہے، اللہ اس سے پہلے صبر سے آزماتا ہے کہ تم میں صبر ہے۔ جنگ کا دوسرا نام صبر ہے، تو اس لیے اللہ نے مکے میں صبر سے پہلے ان کی ٹریننگ کی کہ تمہیں کیسا صبر، تمہارا صبر کیسا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یاد رکھو اللہ پاداش عمل میں ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔
پھر کہا کہ ذالکم فذوقوہ انا للکافرین عذاب النار، یہ ہے سزا تمہارے لیے، ان کا مزہ چکھ لو، اور جان رکھو منکرین حق کو آتش دوزخ کا عذاب بھی پیش آنے والا ہے۔ یعنی اس جنگ میں بھی مزہ چکھ لو، ان کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے، یا بدر میں اس کا بھی مزہ چکھ لو۔ پھر کہا یا ایھا الذین آمنو، مسلمانوں جب کافروں کے لشکر سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، وہ تم پر چڑھ دوڑیں تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ، دوڑو ان کے آگے آ جاؤ۔ مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو اور تم بھاگ جاؤ، وہ انسان اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ اس پیٹھ نہیں دکھانی، بھاگنا نہیں ہے، جان کی قربانی، جان ہتھیلی پہ لے کے جنگ میں گھس جانا ہے جب یہ وقت آ جائے تو، کہ اللہ کا پھر حکم ہو جائے اور اللہ کے لیے اگر جنگ ہو رہی ہے تو۔ اور جو کوئی ایسا موقع پر پیٹھ دکھلائے گا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے غضب میں آ گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اس کے پہنچنے کی جگہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ مگر ہاں، جو کوئی لڑائی مصلیت سے ہٹ جائے یا اپنے گروہ کے پاس جگہ حاصل کرنی چاہے تو یہ دوسری بات ہے، یعنی کہ جو لڑائی سے ہٹ جائے۔ اگر کافر یعنی کہ جو ہیں ہینڈ اپ پکڑ دیں کہ ہمیں گرفتار کر لو، کرتی ہے نا مجرم، تو پولیس ان کو پھر گرفتار کر لیتی ہے، گولی نہیں چلاتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو پھر خود لڑائی چھوڑ دے تو پھر تم بھی چھوڑ دو۔ اچھا، یہ بات بھی سن لیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی تھی، ادھر جو ہے وہ ابو جہل اور نضر بن حارث جو مشرک تھے، انہوں نے بھی فریاد کی تھی۔ اب انہوں نے بھی فریاد کی، کیسے؟ انہوں نے مکہ کا دامن پکڑ لیا، خانہ کعبہ کا، اس کا کپڑا پکڑ لیا اور کہا، اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اللہ کا ہی نام لے رہے ہیں، لیکن کیا کس کو رہے تھے اصل میں؟ جو اندر بت پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے مکہ میں بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، آج حق اور باطل کو الگ کر دے۔ یعنی آج وہ اپنی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی فریاد کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مزہ چکھا دیں۔ تو اللہ نے کہا ان کی فریاد سن کے بالکل آج حق اور باطل الگ ہو جائے گا، اب تو تم نے خود ہی دعا کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیا تھا؟ آیت نمبر 17 سن لیں کہ اور پھر کیا تم نے انہیں میدان جنگ میں قتل کیا؟ نہیں، اللہ نے کیا۔ اور جب تم نے مٹھی بھر کر پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی، اور یہ اس لیے ہوا تھا تاکہ اس کے ذریعے ایمان والوں کو ایک بہتر آزمائش میں ڈال کر آزمائے۔ بلا شبہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں، انسان کمزور، بڑے کئی انسان ایسے ہیں روزہ نہیں رکھتے، نہیں ہائے پورے دن کا روزہ، انہیں روزہ رکھنے کی عادت ہی نہیں ہے، پھر اللہ بھی انہیں بھوک خوب لگواتا ہے، ٹھیک ہے بھی تم تو کھائے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اچھا، جو سوچ لے، ارادہ کر لے، بیمار بھی ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، آج کل اللہ میری دوائیاں بھی چھڑا دے، میں نے روزہ رکھنا ہے، اللہ میدان میں اتر جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا، اور روزے کے اس کے لیے سہل بنا دیتا ہے، آسان بنا دیتا ہے۔ روزہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، وہ کہتا روزہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ اللہ مدد کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کہتا، اللہ نے کہا اے نبی، ان 313 کے ساتھ میں جنگ میں اتر جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب مدد کر دی، اب اللہ کہہ رہا ہے کس نے مدد کی؟ میں نے کی۔ اللہ نے کہا جب جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو اللہ نے کہا ایک مٹھی بھر کر اس طرف کو پھینک دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے اس طرف کو پھینکی تو ان کی آنکھیں ایسے اندھی ہو گئی، اور انہوں نے مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیریں ہیں، اور ایک مشرک تدبیر کرتے ہیں، چلاکیاں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، اللہ تدبیر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا کہ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ سب تو ہو چکا، اب سن رکھو کہ اللہ کافروں کی مخفی تدبیروں کو کمزور کر دینے والا ہے۔ دیکھیں وہی بات آ گئی کہ ان کی جو مخفی تدبیریں ہیں، منفی ہیں، جو نیگٹیو ہیں، ان کو اللہ کمزور کر دیتا ہے۔ پھر کہا اے روسائے مکہ، یعنی مکہ کے سرداروں، اگر تم فتح مندی کے ظہور کے طلبگار تھے تو دیکھ لو فتح مندی تمہارے سامنے آ گئی، اور اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتری کی بات یہی ہے، اور اگر یہ پھر یہی چال چلے تو ہم بھی چلیں گے، اور یاد رکھو تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، اگرچہ بہت سے آدمی ہی اکٹھے کر لو، بلا شبہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ جتنی بھی دنیا ساری اکٹھی ہو جائے مسلمانوں کے خلاف، مسلمان ہمت کر لیں، چاہے تھوڑے ہی ہیں، اللہ ان کی مدد کرنے کو اتر آئے گا۔ مسلمان ہمت ہی نہیں کر رہے، صرف یہ بات ہے، وہ ڈر رہے ہیں، اور ڈرا کون رہا ہے؟ یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ دیکھو وہ جو مشرکین ہیں، جو کافر ہیں، امریکہ، آسٹریلیا، لندن، ان لوگوں نے بڑی ترقی کر لی، یہودیوں نے بہت ترقی کر لی، چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اگر اب تم نے کچھ کیا تو وہ تمہیں، تمہارے بچوں کو، تمہارے بیویوں کو، لڑکیوں کو، بچوں کو، سب کو مار دیں گے۔ یہ ڈراوا دیا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نکلو، سوچ لو، میں تمہاری مدد کروں گا۔
پھر کہا گیا یا ایھا آمنو آتی اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اب دیکھیں بات وہی آ گئی نا کہ مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم صدائے حق سن رہے ہو، یعنی یہ قرآن تم سن رہے ہو، یہ حق ہی حق ہے۔ اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا تھا ہم نے سنا اور واقعی یہ تھا، واقعہ یہ تھا کہ وہ سنتے نہ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے بدتر حیوان وہ انسان ہیں جو بہرے گونگے ہو گئے، جو کچھ بھی سمجھتے نہیں، اور اگر اللہ دیکھتا تو ان میں کچھ بھلائی ہے تو ضرور انہیں سنوا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنوائے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس سے منہ پھیر لیں گے اور وہ اس سے پھرے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ پکاریں، تاکہ تمہیں روحانی موت سے نکال کر زندہ کر دے، اور جان لو کہ بسا اوقات اللہ انسان اور اس کے دل کی درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور جان لو کہ اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اب دیکھیں اللہ نے بھی پکارا اور اللہ کے رسول نے بھی پکارا، اس پورے قرآن میں پکار ہی تو ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پکار رہا ہے، اس کا رسول پکار رہا ہے کہ کس طرف آ جاؤ، کس طرف ہمیں بلایا جاتا ہے؟ ایمان کی طرف، ایمان کی طرف آ جاؤ۔ دیکھیں سب سے پہلے تمام رستہ پار کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان آ گیا اب ہمیں احکام شروع ہو گئے، ایمان آ گیا اب تم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، ایمان آ گیا اب نمازیں اس طرح پڑھو، اللہ سے مدد اس طرح مانگو، زندگی اس طرح گزارو، حرام چھوڑ دو، حلال کھاؤ۔ سب احکام کب آئے؟ ایمان کے بعد۔ تو ایمان بہت ضروری ہے پہلے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور فتنہ سے بچتے رہو، جو اگر اٹھا تو اس کی زد صرف انہی پر نہیں پڑے گی جو تم میں ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ سبھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں سخت ہے۔ اب یہ فتنہ کیا ہے اور اس کی لپیٹ کیا ہے، اس کی بھی ایک آسان مثال سے سمجھ لے بات، کہ دیکھیں اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہ کی، انہیں شروع سے اللہ اور رسول کے مطابق نہ چلایا، لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکا بھی اگر برا کام کرتا ہے، کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، لڑکی ہماری کوئی ایسا کام کر دیتی ہے، کبھی کبھی بچے اپنی ایویں فضول قسم کی محبت کے لیے گھر سے بھاگ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا خاندان کئی نسلوں تک لعنت کھاتا ہے، ہمارے خاندان والے ہمیں پسند نہیں کرتے، ہم فتنے میں اتنی دور تک پھنس جاتے ہیں۔ یہ فتنہ اٹھنے نہ دو، اس فتنے کو روک لو، اپنے گھروں کو سنبھال لو، اور یہ فتنے کا دور ہے، اپنی بچیوں کو سنبھال لو۔ اب بچیاں اگر تمہاری باہر بھی چلی گئی ہیں، بچے چل گئے ہیں، ان کے پیچھے تقریریں کرتے رہو، ان کو تھوڑا تھوڑا سمجھاتے رہو، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا، وہاں تمہیں بڑی چیزیں نظر آئیں گی، بے حیائیاں نظر آئیں گی، کھلی عورتیں نظر آئیں گی، تو یہ تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اگر تم فتنے میں پڑ گئے تمہاری نسلوں تک کو بھگتنا پڑے گا، اس فتنے سے بچ جاؤ۔ اور آج کل یہ فتنے کا دور ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ فتنے سے بچتے رہو، کہ اگر یہ اٹھا تو اس کی زد میں صرف انہی پر نہیں پڑے گی اس کی زد جو تم میں ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ یعنی جس نے ظلم کیا، جو لڑکے نے غلطی کی، اسی پر نہیں بلکہ سبھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں سخت ہے۔ پھر کہا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ، پھر کہا یاد کرو جب تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی اور تم ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم اس وقت ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، پھر اللہ نے تمہیں ٹکانہ دیا، اپنی مددگاری سے قوت بخشی اور اچھی چیزیں دے کر رزق کا سامان مہیا کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب دیکھیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کتنا ڈرے ہوئے تھے مسلمان، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہے تھے، 3 تھے، 4 تھے، 10 تھے، 12 تھے، گھروں میں چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ نے کیسے آہستہ آہستہ مضبوط کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیے اور انہوں نے کہا پڑھو نماز، میں دیکھتا ہوں کون کرتا ہے، میں تلوار لے کے کھڑا ہوں، میں گردن اڑا دوں گا ان کی جو منع کرے گا۔ کیسے اللہ نے آہستہ آہستہ مضبوط بنایا۔ ہم مسلمان کتنے بے بس تھے ہندوستان میں، اب بھی جو مسلمان ہیں وہاں بے بس ہیں کہ وہ انہیں چاہے تو نوکریاں دے دیں چاہے تو نہ دیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاکستان سے پھر بھی وہ انڈیا آج کل بہتر ہی ہے جو سب کا حق دینا جانتا ہے، ہم ہی پیچھے رہ گئے۔ اللہ نے ہمیں پھر یہ کیا دیا، ایک آزاد زمین دے دی جس پر جیسے مرضی لا الہ الا اللہ کہتے پھرو، نمازیں پڑھو، جتنی مرضی مسجدیں بنا لو۔ ہم نے اس تحفے کی قدر نہ کی، ہمیں قدر خود کرنی ہے۔ یاد رکھیں فوج کو ہم برا بھلا کہتے رہتے ہیں، میں کہتی ہوں جیسی بھی فوج ہے، اگر فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت نہ کرے تو ظالم ہم پہ ٹوٹ پڑے۔ ہمیں اپنی فوج کی پھر بھی قدر ہی کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے
کہ آپ کو پتہ ہے یہ بات، دوسرے ملکوں میں جو بھی زیادتیاں ہوتی ہیں نا ان کے حکمران کرتے ہیں، وہ ان پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. وہ کہتی ہیں دوسرے ملک والوں کو ہماری یہ کمزوریاں پتہ نہ چلیں کہ ہمارے حکمران نے یا کسی نے کوئی ایسی بات کر دی ہے، تو وہ اس پہ پردہ ڈالتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا جو جتنا بھی یہ میڈیا ہے اڑاتے ہیں بات کو. کسی نے کوئی دھاندلی کی، پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ پاکستان ایسا ہے. ہم خود بھی برے ہیں، ہماری فوج کوئی اتنی بری نہیں ہے، اگر نہ ہو نا لگ پتہ جائے، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. اس طرح بھی یہ بات سوچا کریں. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 26 بھی ہم نے پڑھ لی ہے. آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. اے مسلمانوں ایسا نہ کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرو، اور نہ یہ کہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم اس بات سے ناواقف نہیں ہو کہ خیانت اچھی چیز نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے تھے. اگر کسی سے وعدہ کیا وہ بھی پورا کرو. بات یاد رکھیں کہ اگر کسی سے آپ نے وعدہ کیا ہے نا وہ بھی پورا نہیں کرتے، یہ بھی خیانت ہی ہے. اگر آپ کسی کو مشورہ صحیح نہیں دیتے، یہ بھی خیانت ہے. آپ سے کسی نے مشورہ مانگا کہ اچھے طریقے سے ہمیں کوئی مشورہ دے دے گی ہماری بہن، اسلامی بہن ہے، لیکن آپ نے اسے صحیح طریقے سے مشورہ نہ دیا، یہ بھی خیانت ہے. ٹھیک ہے، تو خیانت نہ کرو. اور سب سے بڑی خیانت ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم نے اپنی زندگی یہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہ گزاری تو ہم خیانت کرتے جا رہے ہیں. ہماری زندگی میں نبی نہیں ہے، ہماری زندگی میں رسول نہیں ہے، ہماری زندگی میں ان کی سنتیں اگر نہیں ہیں، ہماری زندگی میں ہم اللہ کے احکام اگر نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا کہ ان رستوں پہ نہ جاؤ ہم جا رہے ہیں، تو ہم خیانتی ہیں. اب سوچ لیں خیانت والوں کے ساتھ کیا حال ہونا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اب دیکھیں بات آ گئی اگلی کہ پھر کیا ہے. اب ان اللہ عندہ اجر عظیم. اور یاد رکھو تمہارا مال، تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ نہ بھولو کہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، شیطان جب کہتا تھا نا کہ اے اللہ آپ پھر مجھے چھوڑ دیں، اب آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو ڈھیل دیں، پھر بہت ڈھیل دیں، آگے سے پیچھے سے. آگے سے کیوں کہا؟ ہم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ آگے سے اس نے کیوں کہا؟ آگے ہماری اولاد ہوتی ہے، سب سے آگے ہماری اولاد ہوتی ہے. ہماری اولاد کو نہیں وہ چھوڑے گا، ہماری اولاد کو وہ چیزیں کروا دے گا کہ ہم کسی کو شکل دکھانے کے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اپنی اولاد کو سنبھالو، اپنی اولاد کو پکڑو، اس کی تربیت کرو، ان کو قرآن سناؤ. یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اس کو سنبھال لو گے تو فتنہ سر نہیں اٹھائے گا، تمہاری زندگی سکون سے گزرے گی. تو دیکھو تمہاری اولاد، یہ تمہارا مال تمہارا فتنہ ہے. ان دو چیزوں کی خاطر اپنا ایمان کبھی نہ چھوڑو، مال کی خاطر اور اولاد کی خاطر. اے مسلمانوں اگر اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی نافرمانی سے بچو تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ایک قوت پیدا کر دے گا. سبحان اللہ. ایک ایک آیت جو ہے نا وہ میں اس کی کیا قیمت لگاؤں؟ کچھ نہیں لگا سکتے. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر تم بچتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو وہ تمہارے اندر ہی قوت پیدا کر دے گا حق و باطل میں تمیز کرنے کی. تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ نہیں. اللہ ہی پیدا کر دے گا، کیونکہ تم اللہ سے ڈرتی ہو، نمازیں پڑھتی ہو، اللہ کا ذکر کرتی ہو، ڈرتی ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. اللہ تمہیں بتا دے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو پھر مت جانا. اور اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور تم چل پڑی ہو اس طرف تو پھر اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا. اللہ تو بہت فضل کرنے والا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور وہ وقت یاد کرو جب کافر تیرے خلاف اپنی چھپی تدبیروں میں لگے ہوئے تھے تاکہ تجھے گرفتار کر رکھیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، یا وہ اپنی مخفی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ ان کی مخفی تدبیروں کو توڑ رہا تھا. اور اللہ بہتر ہے لوگوں کی مخفی تدبیروں کو توڑنے والا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کتنے کام کر رہے تھے، کیا کیا مشورے کیے. سارے لوگ سردار بیٹھ گئے اور مشورے کیا کیے کہ اس کو گرفتار کر لیں. بتاؤ شیطان بیچ میں آ گیا ایک انسان کا روپ دھار کے. نہ گرفتار نہ کرنا. گرفتار ہو کے پھر ایک دفعہ ایک نہ ایک دن تو اسے چھڑا ہی لیں گے، پھر اسے جلا وطن کر دیں، اسے ہم وطن سے نکال دیں. وطن سے نکالنا، شیطان بولا نہ یہ نہ کرنا. وطن سے جا کے وہ اپنی ایک اور ریاست بنا لے گا جیسے مدینہ بنا لی نا. پھر کہا، پھر اچھا یہ سارا کچھ کر رہے تھے، یہ والے پلاننگ کر رہے تھے کہ کیا کریں.
الحمدللہ. اچھا جی، اب یہ تدبیریں کر رہے ہیں، ابھی وہ تدبیر نہیں کی، یعنی جو اصل شیطان بتائے گا. تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ ان کی مخفی تدبیروں کو توڑ رہا تھا، اور اللہ بہتر ہے لوگوں کی مخفی تدبیروں کو توڑنے میں. پھر کیا تھا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں، اچھا پھر اللہ نے اگلی بات شروع کر دی، لیکن میں اس آیت کو آگے اگلی آیتوں میں کہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ پھر شیطان نے کہا کہ اپنے نوجوانوں کو، ہر قبیلے سے نوجوانوں کو، دیکھیں ہمارے ہاں بھی خود کا حملہ جو بھی کرانا ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے عالم خود کیوں نہیں کودتے؟ خود کیوں نہیں بیگ پہ سارا دھماکے کا سامان لے کے حملہ کرتے؟ بیچارے بچوں کو کیوں کرتے ہیں استعمال؟ کیونکہ بچے، نوجوان جو ہے نا، وہ ایموشنل جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہوتے ہیں انہیں، آپ کر سکتے ہیں تیار ایموشنلی طور پر، ٹھیک ہے، وہ جذباتی ہوتے ہیں، انہیں آپ